अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है, मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें। तमाम तर नज़रें इस वक्त मरकूज़ हैं पंजाब पर, चाहे वो एतमाद का वोट लेने के हवाले से हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अपनी नज़रें जमाए हुए है पंजाब पर, जहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो पंजाब इस वक्त खासा अहमियत का हामिल है। एक तो ये वाज़े हुआ कि PTI जो 9 जनवरी का एतमाद का वोट है वो ना लेने का फ़ैसला किया गया है। गवर्नर साहब ने वाज़े तौर पर एतमाद का वोट लेने का कहा हुआ है, और ये भी अब गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हमारी पटिशन तैयार है। इमरान खान साहब इस सारे मामले पर फरमा रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एतमाद का वोट लेने के मामले में उन्हें न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही। साथ साथ तो कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त जंगल का कानून है। एक तो ये जो सूरत हाल बनेगी, ऑलरेडी पहले जो सारा मामला हुआ उसके बाद अब अगर एतमाद का वोट नहीं लिया जाता, फिर जो एक सूरत हाल बनेगी, फिर अदालत की तरफ मामला जाएगा। मैं चाहूँगा एक तो इस पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करें। इसके साथ साथ जैसा मैंने जिक्र किया कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो एक हिकमत अमली बना रहे हैं पंजाब में PTI को टफ़ टाइम देने के लिए। जो PTI के नाराज़ अरकान हैं उनको इकट्ठा करने की इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं और एक नया ग्रुप बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 25 से 30 के करीब सीटों को टारगेट किया जाएगा कि ये जो लोग हैं ये उन पर इलेक्शन लड़ें और वहाँ पर ये 25 से 30 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये तोड़ें। ये किस हद तक मुमकिन होगा, मैं चाहूँगा एक तो इस पर भी हम बात करें, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क को चैलेंज दरपेश है वो मईशत का है। वो ज़र मुबादला के ज़खायर का इंतहाई कम होना है, और फिर इस वक्त जो कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से मुल्क में डॉलर्स लाए जाएँ, पैसे लाए जाएँ ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। आया ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ख़ास तौर पर इस एक गैर यकीनी सूरत हाल में जो इस वक्त मुल्क में प्रिवेल कर रही है, और फिर पंजाब में मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल होने जा रही है। तो इस भंवर से कश्ती निकलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, मैं चाहूँगा तफसील से इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इरशाद आरिफ साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अब्दुल्ला गुल साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। हुमायूं खान साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, अब चूँकि ये डिसीजन हो गया और वाज़े तौर पर हो गया कि 9 जनवरी को एतमाद का वोट नहीं लिया जाता पंजाब में, आप क्या समझ रहे हैं, मामला फिर अदालत की तरफ जाएगा, एक बहरानी कैफियत बनेगी? हु टू ब्लेम इन दिस पर्टिकुलर मैटर? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ गलत कर रहे हैं यहाँ पर, या हुकूमत जो पंजाब में इस वक्त गवर्नर हैं PDM के या कह लीजिए नून लीग के, वो ज़्यादती करते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, उसमें किसी एक पे मेरा ख्याल है किसी एक को मोरद इल्ज़ाम ठहराना पाकिस्तान के मौजूदा हालात में बिल्कुल नामुनासिब है। इसमें बुनियादी तौर पे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका कसूर है कि उन्होंने अपने अपनी ज़ाती अना की वजह से, खुद गर्जाना पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को एक ऐसी नहज पे पहुंचा दिया है जहां पे 342 अरकान पे मुश्तमिल पार्लियामान बिल्कुल बेमानी होकर रह गई है, जहां पे तकरीबन 80 वफाकी और डिप्टी वज़रा पे मुश्तमिल काबीना बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गई है। एक ऐसी सूरत में कि 7 रोज़ा दौरे पर फ़ौज के सरबरा निकले हुए हैं सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए, और बज़ाहिर का मिशन है कि पाकिस्तान के लिए माली इमदाद वहाँ पे मोबिलाइज करना, उनको दोबारा जाके मिन्नतें तरले करके उनसे 3-4 2-4 अरब 5 अरब अल्लाह करे जितने वो चाहते हैं वो मिल जाएं। तो एक इन तमाम लोगों ने मिल के इस मुल्क को एक मजाक बना दिया है कि हर कुछ अरसे के बाद फ़ौज का सरबरा कशकोल लेके जाता है, और वज़ीर आज़म की मौजूदगी में, पार्लियामान की मौजूदगी में, और ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है, मैं समझता हूँ एक कलंक का टीका है हमारी जमहूरियत पे कि किस तरह तमाम स्टेक होल्डर्स उन्होंने बस शख्सियात पे मरकूज़ कर रखी है तमाम तर तवज्जो। कभी तोशाखाना है और कभी NRO है और कभी नैब है, लेकिन पाकिस्तान के असल मसाइल मैं समझता हूँ इससे कहीं बढ़ के हैं, और उसमें तमाम लोगों को अपनी ज़ाती अना को पसे पुश डाल के पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनके असल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी। और बदकिस्मती ये है कि उन असल मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं है, बल्कि इंडिविजुअल्स पे है, और गंदी किस्म की कैंपेन एक दूसरे के खिलाफ चल रही है। और हमारे लिए एक ताज़ियाने से वो कम नहीं है, जिस तरह मायार गिर गया है
ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا اور اس میں جو استعمال ہو رہی ہے زبان، تو ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے قطع نظر اس کے کہ پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، چونکہ آپ نے سوال ہی پوچھا تھا کہ عمران خان چونکہ بضد تھے کہ انہوں نے استعفے دینے ہیں، معلوم نہیں کہ وہ کس طرف جاتے ہیں۔ ایک البتہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی ایک فیصلہ کرنا ہے، راہ پہ کھڑے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے مستقبل کی خاطر عمران خان کے ساتھ چلنا ہے، یا پھر انہیں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو اس سسٹم سے منفی کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ اپنے تمام تر انڈے یا تمام تر جو بیٹ ہے وہ عمران خان پہ نہ لگائیں۔ یہ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کو کس حد تک یہ اشارہ ملا ہے۔ بالکل صحیح۔ ارشاد عارف صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ پنجاب کی اس وقت کی صورتحال کو؟ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا تذکرہ ابھی کیا امتیاز گل صاحب نے، کل کی سٹیٹمنٹ ہے شیخ رشید صاحب تو ان کو سلو پوائزن کرنے کی بھی بات کر رہے تھے، کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال ہے آپ کی نظر؟ دیکھیے، یہ جو معاملہ ہے عمران خان صاحب کے لیے لائف تھریٹ کا، اب یہ تو کوئی تھکی چھپی بات نہیں رہی۔ وزیر آباد میں ایک واقعہ ہو چکا، اب تو ہم کوئی شک نہیں کر سکتے۔ اب یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کون ہے، کون عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان نے جس طرح 8-9 مہینے ٹف ٹائم دیے اپنے مخالفین کو، ہر طرح کے مخالفین کو، اور سیاسی میدان میں جو ماضی کا تجربہ ہے اس کے بالکل برعکس یہ ہوا کہ وہ سٹینڈ بھی کر رہا ہے اور عوام اس کے ساتھ بھی ہیں، اپنے جماعت بھی ان کی نہیں ٹوٹی، کیونکہ عدم اعتماد کے موقع پر جس طرح 20 ارکان ٹوٹے تھے توقع تو یہ تھی 40-50 لوگ اور بڑی آسانی سے توڑے جا سکتے تھے، لیکن وہ کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ تو اب ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک تھریٹ بنا ہوا ہے سسٹم کے لیے یا اپنے مخالفین کے لیے، اور پھر اس تھریٹ کو ختم کرنے کے لیے دوسری سائڈ سے بھی ہر ممکن کوشش ہو رہی ہے اور ہر حد پار کی جا رہی ہے۔ اب پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں امتیاز گل صاحب کہ چودھری پرویز صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے مستقبل کی سیاست کو دیکھنا ہے، عوام کے موڈ کو دیکھنا ہے، جناب مونس الہی صاحب کے سیاسی مستقبل کو دیکھنا ہے، یا اپنی جو ان کی وزاداری ہے وہ انہوں نے نبھانی ہے، کیونکہ وہ وزادار ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ تھے، ہیں اور آئندہ رہیں گے۔ تو ایک طرف ان کی وزاداری ہے، دوسری طرف ان کی سیاست ہے، سیاست کا دار و مدار ہے۔ بظاہر مجھے نظر نہیں آتا کہ وہ صرف وزاداری نبھاتے ہوئے اپنی سیاست کو قربان کریں گے، یا وزاداری نبھاتے ہوئے نواز شریف صاحب سے یا شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملائیں گے، کیونکہ انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہاں سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ ہاں، اگر کوئی اور آپشن کسی کے سامنے موجود ہے، مثال کے طور پر الیکشن اگر واقعی 2.5 سال اس ملک میں نہیں ہونے اور کوئی ایسی حکومت آنی ہے جس کو ٹیکنوکریٹ کی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، نگران حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو میں خیال کرتا ہوں کہ ساری جماعتوں کے اچھے لوگوں پر مشتمل حکومت کے بھی ایک سوچ ایک دور میں تھی کہ ہر جماعت میں جو اچھے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ ادروائز میرا خیال ہے پرویز الہی صاحب کو مستقبل عمران خان اور تحریک انصاف سے وابستہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اگر یہ اسمبلی والا معاملہ کورٹ جو فیصلہ ایسا کرتی ہے جو گورنر کے یا باقی حکومت کی مرضی کے خلاف ہے، تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب عمران خان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ انہیں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور میرا خیال ہے پھر الیکشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا۔ ارشاد عارف صاحب، خان صاحب نے 8-9 مہینے میں بھرپور اپوزیشن کی، اس بات سے مکمل اتفاق، لیکن کوئی بھی گول اپنا اچیو نہیں کر پائے۔ وہ 25 مئی سے شروع کریں سلسلہ جب وہ آئے تھے اسلام آباد، یا اس کے بعد کا ان کا لانگ مارچ، یا پھر وہ لانگ مارچ دھرنے میں کنورٹ نہ ہونا فار واٹس ایور ریزن، پھر کہہ دینا کہ اسمبلیاں توڑیں گے، اس میں بھی کامیاب نہ ہونا۔ اب آگے کوئی کامیابی نظر آ رہی ہے یا اب تک چیزیں بیک فائر کر رہی ہیں ان کے لیے، بسائڈز دا فیکٹ دیٹ ہی ہیز دا پاپولر پبلک سپورٹ؟ اب چیزیں ان کی فیور میں جائیں گی یا ابھی تک جس طرح نتائج نہیں مل رہے یہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید نہ مل پائے انہیں؟ دیکھیں، جو سیاست دان کا سب سے بڑا گول ہوتا ہے، جو سرمایہ ہوتا ہے، وہ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اگر وہ عوام کی سپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہیں اور عوام کی سپورٹ لوز نہیں کر رہے اپنے کسی بھی اقدام کے نتیجے میں، مثال کے طور پر اگر اسمبلیاں نہیں ٹوٹی، نئے الیکشن نہیں آئے،
अगर तो अवाम मायूस हो जाते हैं, उनका कारकुन मायूस हो जाता है, अवाम पब्लिक सपोर्ट जो है वो उसको ज़वाल आ जाता है, कमी वाक़ होती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो अपना गोल अचीव नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो अवाम की सपोर्ट उनको बदस्तूर हासिल है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि इलेक्शन मार्च में हूँ या अक्टूबर में हूँ या पिछले साल हो जाते। बेसिक चीज़ जो है वो उन्होंने अचीव की है। जो मकसद था रजीम चेंज का वो तो ये था कि इमरान खान को सियासत से आउट करना है, तहरीक इंसाफ को टुकड़े टुकड़े करना है, इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल मखदूश करना है। वो अगर नहीं हो सका और आप इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं या इलेक्शन को मुलतवी करना चाहते हैं अपनी मुकर्रर मुद्दत के बाद भी, और मुल्क में कोई ऐसी हुकूमत लाना चाहते हैं जो आइन के खिलाफ हो, तो इसका मतलब है कि इमरान खान तो अपना गोल अचीव कर चुका है। इमरान खान को जिस अंदाज में निकाला गया था और जो निकालने का मकसद था वो अगर अचीव नहीं होता तो फिर इमरान खान कामयाब। इमरान खान का गोल तो यही हो सकता है ना कि पब्लिक उसके साथ रहे और जब भी इलेक्शन हो तो वो अपनी मकबूलियत को ट्रांसलेट करें अपनी अक्सरियत में और अक्सरियत की बुनियाद पर हुकूमत तश्कील दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने अपना गोल अचीव नहीं किया, उनका गोल अभी तक वो अचीव कर चुके हैं। अब ये है कि ये कितना अरसा इसको बरकरार रखते हैं, ये असल इम्तिहान है। राइट सर, पॉइंट वेल टेकन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब्दुल्ला गुल साहब, आप कैसे देखते हैं सर इस वक्त जो पूरी की पूरी पंजाब की सूरत हाल है, और जिस तरह से गुल साहब ने बात भी कही थी, इस वक्त सियासतदान और तो कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी शो करें या नहीं, लेकिन जो गैर यकीनी की सूरत हाल है उसके खात्मे में तो कम से कम कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ती कोई सियासी जमात भी कि इसी तरह गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार रहे, अनरेस्ट रहे, चीज़ें सेटल डाउन ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि मफादात की सियासत इतनी ज़्यादा आगे चली गई है और ज़ात जो है वो हावी हो गई है कौमी इंटरेस्ट के ऊपर। जहाँ कौम एक अपने लीडरों से सोचती है कि कौमी मामलात पे, चाहे वो मईशत का हो, वो दहशत गर्दी का हो, वो इसी तरीके से आपकी इंटरनेशनल रिलेशनशिप हों, कश्मीर की उभरती हुई सूरत हाल हो, या दीगर मामलात हों, मुआशी अदम इस्तेहकाम हो, लेकिन उसके ऊपर कहीं कोई ऐसा मिसाक नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन जहाँ तक बात है पंजाब के अंदर, तो पीपल्स पार्टी जो है वो बेशक अपने जतन करे और उनका राइट बनता है ये जमहूरी, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किसी को ज़्यादा कामयाबी जो है वो मिल पाएगी। हाँ, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप अगर जो है वो सामने आए, और ये आज वक्त की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एजेंसी बनाएगी, लेकिन एक वक्त में ज़रूरत है। जैसे इस टाइम पे हमें चाय की ज़रूरत होती है, सर्दियों में अच्छा लगता है, तो ये एक ज़रूरत है वो लोगों के लिए जो पीटीआई में नहीं रहना चाहते, जो पीडीएम को ज्वाइन भी नहीं कर सकते, और इसी तरह से पीडीएम वाले जो पीडीएम में नहीं रहना चाहते और पीटीआई को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म जो है उसकी क्रिएशन एक वक्त की नेचुरल रिक्वायरमेंट है, और ये तो होगा। ये तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि ऐसा मुमकिन होगा। लेकिन अब उसके अंदर कौन कौन लोग जाते हैं, अभी तक कोई ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं सामने नज़र आई जिसके गिर्द जो है लोग इकट्ठे हो जाएं। वो चाहे जहांगीर तरीन साहब हों, वो अलीम खान साहब हों, या दीगर कोई और हों जो मिल के, और चौधरी परवेज़ इलाही को भी ये सोचना है, क्योंकि उनको नज़र आ गया है कि इमरान खान साहब की जो कई पॉलिसियाँ, तो वो शुरू में जिस तरीके से हालात के धारे में बहे, लेकिन उसके बाद जो उम्मीदें थीं लोगों को कि शायद उनकी मर्ज़ी का कोई आदमी जो है वो पावर क्वार्टर्स में रावलपिंडी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे लोग जो इस आसरे में थे वो उनसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता किनारा कशी इख्तियार कर ली। शेख रशीद साहब का जो बयान स्लो पॉइजनिंग वाला है, मेरे ख्याल में ये मज़हका खेज़ है। ऐसी बात नहीं है। जिसने जब करना होता है कोई काम, पहली बात यह है कि मैं नहीं समझता कि माजी में भी किसी ने कोई प्लानिंग के ज़रिए काम किया होता, क्योंकि अगर कोई भी इतने हाई लेवल का काम प्लान करता तो फिर उसके अंदर उसके अंदर जो है वो बचने की जो है वो उम्मीद नहीं होती। लेकिन जो बात देखी ना,
اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ گجرات کے سانحہ کوئی دیکھ لیں تو گجرات میں جو ڈی پی او ہیں ان کو پرویز الہی کی سپورٹ ہے اور پرویز الہی کو عمران خان صاحب کی سپورٹ ہے. یہ ایک عجیب نیکسس ہے. لیکن جو بات ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست اپنی جگہ، لیکن گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر ابھی تک ان کی پالیسی نہیں آ رہی. تو لوگوں کو جو خاص طور پہ آڈیو لیکس اور اس طرح کی باتیں جب سامنے آئی ہیں اور میڈیا نے ایک عمران خان صاحب کا، چاہے وہ غلط یا صحیح کو چھوڑ دیں، لیکن ایک دوسرا رخ جب سامنے آیا ہے تو لوگوں کی وہ سپورٹ جو پہلے دن تھی وہ آج نہیں رہی. اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گا، یہاں ہمارا معزز پینل اس بات سے ایگری کرے گا کہ جس دن ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو پوری دنیا میں لوگ اپنی مرضی سے نکلے، لیکن جس دن حملہ ہوتا ہے، جس دن وہ مہنگائی کے خلاف کال دیتے ہیں، اس دن وہاں، اور جس دن نااہل ہوتے ہیں اس دن ان کے لیے کتنا سپورٹ نکلی وہ آپ نے بھی دیکھی، میڈیا کی آنکھ نے بھی دیکھی. ابھی جو میں اس پہ صرف اتنا ہی ضرور کہنا چاہوں گا، امتیاز گل صاحب نے بات کی بڑی اچھی، سی او ایس کے اوپر جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ گئے ہیں. کیا ماضی میں چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب جو ہے نہیں گئے؟ قطر گئے، سعودی عرب گئے، چین گئے، دیگر یو اے ای گئے اور وہاں پیسے جو ہے انہوں نے اکٹھے کیے. اس کا مطلب یہ ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے معاملہ کہ گورنمنٹ آف پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں رہا اور پاکستان کی آرمی کے اوپر ٹرسٹ ہے. یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو ارریلیونٹ کر کے رکھ دیا اپنی حرکتوں کی وجہ سے. دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب کی ایک ایسی پالیسی ہے جو صرف اس سوچ پہ مبنی ہے کہ میں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو جائے گی اور دنیا میں انٹرنیشنل آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ $75 کے اوپر آ جائیں گی تو ہم اپنا یہ ڈنگ ٹپاؤ کام جو ہے یہ کیا، ہمیں اپنی جو 50 سالہ جو معاشی پالیسی ہے اس کو ری ویمپ کرنا پڑے گا. ابھی یہ جو پہلے کا جو پچھلے 50 سال سے پالیسی چل رہی تھی یہ ابھی نہیں چل سکے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقت جو عمران خان صاحب نے جو ایک نیریٹو بلڈ کیا، جس طرح سے ارشاد صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے نیریٹو بلڈ کیا، وہ مبالغہ آرائی تھی، وہ حقیقت سے دور تھا اور آہستہ آہستہ جو قوم ہے اس کے سامنے وہ حقیقت کھل رہی ہے. اس وجہ سے ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو بہت زور پہنچا ہے. اس کا تو لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ کوئی الیکشن ہی ہے جو واضح کر سکیں گے. میں ذرا وائیو خان صاحب کو یہاں شامل گفتگو کروں. خان صاحب، آپ کیسے اینالائز کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کی صورتحال کو اور یہ جو فیصلہ ہے ووٹ نہ لینے کا اعتماد کا، صورتحال کس طرف جائے گی مزید؟ دیکھیں، میں اپنے جو باقی کولیگز تھے، سینئر تجزیہ کار ہیں اور ان کی بہت زیادہ نظر ہے، اہل علم و دانش ہیں، وہ دیکھتے ہیں چیزوں کے اوپر. پاکستان کی اس وقت کی سیاست جو ہے، میں امتیاز گل صاحب سے ایگری کروں گا، انتہائی جو ہے وہ ایک ڈی گریڈ قسم کی جو ہے، ہم اس میں نچلی سطح تک چلے گئے ہیں، جس میں حالات اس وقت جو ہیں وہ نہیں دیکھے جا رہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے. اکانومی کے حالات کیا ہیں. ابھی آپ جو ہے پچھلے 4-5 مہینوں میں اپنی ہسٹری کے سب سے بڑے فلڈز جو ہیں اس کا آپ نے سامنا کیا. اس سے پہلے آپ کو ایک ہیٹ ویو کا سامنا تھا، اس سے پہلے ہمیں زلزلے آئے. ان ساری چیزوں سے قطع نظر آپ کو جو اکانومی کو اس وقت جو نقصان پہنچا، کچھ $40 سے $50 بلین کی بات کی جا رہی ہے کنزرویٹو ایسٹیمیٹ سے، اور 9 جنوری کو جنیوا میں اس کے اوپر ایک کانفرنس بھی ہو رہی ہے. اللہ بہتر جانتا ہے اس کی ٹائمنگ کتنی ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا. کوششیں کی جا رہی ہیں. اس ساری صورتحال میں اگر آپ پنجاب کو دیکھیں، اس وقت آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک پاپولر لیڈر ہیں اور ان کو بہت بڑی سپورٹ ہے، وہ کراؤڈ پولر ہیں. لیکن اگر آپ پچھلا الیکشن وہ دیکھیں جس میں وہ آئے تو جتنی سیٹیں ان کو نیشنل اسمبلی میں ملیں یا پنجاب میں یا کے پی میں ملیں اتنی ہی، یا اس سے مطلب ووٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، ان کو جو 2/3 میجورٹی ریکوائر تھی، جس کا وہ خود بھی بڑا ذکر کرتے ہیں کہ مجھے چونکہ نہیں ملی اور مجھ سے بہتر فیصلے نہیں ہو پائے. اب اس کا جو ایک آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ الیکشن ہے، لیکن الیکشن کس بیسس پہ ہوں گے، کس کی مرضی سے ہوں گے، کس پریشر سے ہوں گے. اگر تو اس سیاست کو جو دھرنے والی انہوں نے خود شروع کی اور اس کے بعد جو وہ واپس آئے اور پھر جب ان کے خلاف جب اپنی حکومت میں تھے تو دھرنے ہوئے تو انہوں نے اس کو جو ہے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا اور اگری نہیں کیا. اب آپ اگر ایک اب اس چیز سے قطع نظر کہ وہ جو نو کانفیڈنس موشن ان کے خلاف آئی جس کی وجہ سے وہ گئے، کیا وہ فورن اسپانسرڈ تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ ایک جمہوری طریقے سے ان کو نکال دیا گیا یا وہ چلے گئے. اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو وہ 66% آف دا کنٹری جو ہے اس کے اوپر حکمران ہے. آپ ان کو پتہ نہیں اپوزیشن ہم ان کو کس سینس میں لیتے ہیں
पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, केपी में उनकी गवर्नमेंट है, कश्मीर में है, आज़ाद कश्मीर में, और अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने जिक्र किया गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत है, लेकिन उनके जो मसाइल हैं, जो लैंड से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई जो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आ रही। वाहिद जो हम उनकी तरफ से चीज देख रहे हैं वो ये है कि किसी तरह से मैं वापस जो है हुकूमत में आ जाऊं। अच्छा, वो कैसे आएंगे ये तो अब इलेक्शन ही बताते हैं कि क्या उनको इतनी पॉपुलर सपोर्ट मिल सकती है कि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आए, जो कि उनका ख्याल है कि वो आ सकते हैं। लेकिन उसका मेरा ख्याल है उनको इंतजार करना पड़ेगा। पंजाब के अंदर हालात देखें तो काफ लीग और पीटीआई, काफ लीग 10 सीटों के साथ अगर इलेक्शन में है तो मुझे लग ये जाती तौर पे रहा है कि वहां पे निगोशिएशन चल रही है चौधरी परवेज इलाही साहब की अपनी काफ लीग को बचाने के लिए, और आइंदा आने वाले अपने जो दिन हैं या महीने हैं उसमें किस तरह वो अपने आप को रेलेवेंट रखेंगे। एक तो सीट एडजस्टमेंट की हमने गुफ्तगू सुनी बहुत सारे लोगों से कि हो रही है, वो 25 से 30 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अगर उनको वो 25 से 30 मिल भी जाती हैं तो क्या वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़के और उतनी सीटें लेके दोबारा आके पीटीआई का ही हिस्सा बनेंगे या नहीं? वो मेरा ख्याल है काफ लीग अगर देखा जाए तो पिछले 30-40 सालों से एटलीस्ट पंजाब की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बड़ी हद तक रेलेवेंट रही है। और मेरा ख्याल है कि परवेज इलाही साहब अभी भी यही चाहेंगे कि किसी तरह अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए, इलेक्शन ईयर स्टार्ट हो चुका है, बजट आने से पहले जो है जो उनके एमपीएस हैं जिनको वो चाहते हैं कि सीट जिन इलाकों में उनको दोबारा मिलने के चांसेस है वहां पे मैसिव किस्म की जो है डेवलपमेंट की जाए, फंड्स का इजरा किया जाए। और खान साहब जो हैं वो भी ये चाहते थे कि किसी तरह प्रेशराइज करके गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि दोनों बड़े सूबों से उनकी हुकूमतें रिजाइन कर दें, लेकिन लग अब ये रहा है कि ये मुमकिन नहीं है। और अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए मेरा ख्याल है ये गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान इस वक्त हो रहा है वो पाकिस्तान को हो रहा है। बिलाशुबा सर, पॉइंट आ गया हुमायूं खान साहब। मैं इम्तियाज़ गुल साहब की जानिब दोबारा बढ़ूंगा। इम्तियाज़ गुल साहब, इस वक्त बात बहुत होती है और डिमांड भी है एक जमात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जी इलेक्शन, क्वेश्चन इज़ कि क्या इलेक्शंस मसले का हल हैं, कीपिंग इन व्यू जो जिसका जिक्र आप चारों ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने किया, आपने आगाज़ में किया, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है, ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं, ख़ुद वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं कि शायद कुछ ख़रीदने के लिए भी हमारे पास डॉलर्स ना रहें। ऐसे में क्या इस वक्त मईशत सबका फोकस होना चाहिए, या नए इलेक्शंस के बाद कोई भी आ जाए गवर्नमेंट में, बना ले, वो मसलों का हल तलाश कर लेगा? क्योंकि इस मईशत के साथ तो वो मुल्क को नहीं चला पाएगा। क्यों नहीं फोकस मईशत पर किया जाता, या कोई हल निकाला जाता, या ये मुमकिन ही नहीं है कि हल ये निकाल सके मईशत को लेकर? देखिए अरसलान, बुनियादी मसला है कि आपको अगर पैसे मिलने हैं बाहर से, और आईएमएफ ने भी अगर एक नए प्रोग्राम में पाकिस्तान के साथ जाना है या कर्जों में इजाफा करना है, वो मौजूदा निज़ाम के तहत मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि उन्हें नहीं मालूम कि ये सिस्टम कितनी देर चलेगा। तो पाकिस्तान का मुकम्मल जो गवर्नेंस का निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है, वो अपनी साख यानी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। लिहाजा जो हमने भी इशारे सुने हैं, देखे हैं, सब ने ये कहा है कि आप आईएमएफ के साथ पहले बातचीत कर लें, फिर आपको पैसे देंगे। अल्लाह करे उससे पहले पैसे मिल जाएं ताकि इस मुल्क की कुछ मुश्किल हल हो। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि तमाम दोस्त ममालिक ने भी, अक्सर दोस्त ममालिक ने भी एक मशरूत कर दिया है मज़ीद इमदाद को आईएमएफ के साथ एक नए बाज़ाब्ता प्रोग्राम को। और जब तक हमारा आईएमएफ के साथ मामला अभी तय नहीं पाते हैं, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इमदाद आएगी। लिहाजा ज़रूरी है, और आईएमएफ बुनियादी तौर पे नई हुकूमत के साथ बात करना चाहेगा, ऐसी हुकूमत के साथ जिसको जो कोई ज़मानत भी दे सके, जिसमें तसलसल भी हो कि अगले 2-3 साल तक उन्होंने ही रहना है। और सबसे बढ़ के बात ये कि जो भी प्रोग्राम आएगा वो बहुत सख्त प्रोग्राम होगा। हमारा ये जो उमरा की, वज़रा की अयाशियों पर मुश्तमिल निज़ाम है, इसमें बहुत बड़ी कटौती करनी होगी। आईएमएफ के तमाम प्रोग्रामों का मतम नज़र यही रहा है कि आप अपने अखराजात और अपनी आमदनी में एक बैलेंस पैदा करें, और बैलेंस इसी तरीके से पैदा होता है कि आपने जो 100 वज़ीरों पर मुश्तमिल काबीनाएं बना दी हैं, 30-30, 40-40 गाड़ियों पर मुश्तमिल कॉन्वॉय होता है जब वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या गवर्नर सफ़र कर रहा होता है या आर्मी चीफ सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जो निज़ाम है इस मौजूदा पाकिस्तान के हालात से मुताबिकत नहीं रखता है। इसमें रेडिकल, जिसको कहते हैं एक इनकलाबी तब्दीली लानी होगी। उसके लिए हमारे इन उमरा को, अशराफिया को राज़ी होना पड़ेगा कि जो मुराद का एक आर्किटेक्चर है, इसको जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, और आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत इन्हें ये छोड़ना पड़ेगा
مجھے اور اسی لیے مجھے نہیں معلوم میں قطع کلامی کی معذرت امتیاز گل صاحب، کیا یہ اشرافیہ والے چھوڑیں گے یا یہ عوام کا ہی خون چوسیں گے؟ خریداریوں میں لگے ہوئے ہیں. ایک طرف آپ جمہوریت کرتے ہیں، دوسری طرف ابھی شروع میں آپ نے کہا کہ زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیں. تو بیسیکلی پاکستان ایک سائیکل میں گھوم رہا ہے، ایک سرکل میں گھوم رہا ہے کہ اس میں سے نکل نہیں رہے یہ خرید و فروخت کی سیاست سے، پیٹرنیج کی سیاست سے. یہ جب تک رہے گی پاکستان میں تو تبدیلی کی امید رکھنا ایسی بے وقوفی ہے. البتہ نئی حکومت اگر آ گئی 4-5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پھر بنیادی طور پہ IMF کا پروگرام بھی اس میں شامل ہو اور اس کے تحت شاید کچھ دور رس نتائج کے حامل کوئی قرضے کا پروگرام ہو، اصلاحات کا پروگرام ہو، جو پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے شاید کوئی بہتری کا پیغام لے کے آئے. ٹھیک ہے گل صاحب، لیکن ایک عام اندازہ تو یہ ہے کہ شاید اس سال میں انتخابات ہی نہیں ہیں. یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ابھی آپ نے جو ذکر کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ کابینہ میں کمی ہوگی یا کابینہ کے افراد جو ہیں وہ کوئی اپنے اخراجات یا امرات کم کریں گے IMF کے پروگرام کے تحت؟ مجھے نہیں لگتا. وہ تو پھر بوجھ سارا کا سارا عوام پر ہی ڈلے گا. یہ تو معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے. اب یہ 9 تاریخ 9/10 کو ڈونرز کانفرنس ہونے جا رہی ہے جنیوا میں. اب مجھے یہ بتائیں، سابقہ وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم اور ممکنہ طور پہ مستقبل کی وزیر اعظم مریم صفدر صاحبہ اور ان کے کمپیٹر بلاول زرداری صاحب بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. مجھے کوئی بعید نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے آرمی چیف بھی وہاں پہ ایک دن کے لیے پہنچ جائیں، موجودہ دورے سے اس طرف چلے جائیں. تو جو ڈونر ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو حکومت ہم سے $1 مانگ رہی ہے، اس حکومت کے اپنے لکشن کیا ہیں، کس انداز میں وہ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے جو جنیوا میں ڈونرز کانفرنس ہوگی اس پہ کتنے $1,00,000 کا خرچہ آئے گا. تو لوگ تو یہ پوچھیں گے کہ آپ یہ وہ لاکھوں ڈالر ہیں جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں جو ہم آپ کو قرضہ دیں گے، اس کو آپ اس طرح اڑا رہے ہیں. تمام کابینہ کو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اس کے اوپر میڈیا کی کتنی کیمپین ہوگی. اب اخراجات دیکھیں کہ 15-20 لوگ اگر یہاں سے جا رہے ہیں تو اس کا کتنا بڑا خرچہ ہے، اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ جنیوا برف سے بھرا ہوا ہے، اکثر لوگ چھٹیوں پہ ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ اس سوچ کے ساتھ آیا پاکستان کو اقتصادی مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے یا نہیں. گفتگو سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شاہد عارف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سوچ کے ساتھ؟ جو اپروچ ہے، سوچ ہے، وہ واضح ہے، اس کا بڑا تفصیل سے ذکر امتیاز گل صاحب نے کر دیا. اس اقتصادی بحران سے نکالا جا سکتا ہے پاکستان کو یا نہیں نکالا جا سکتا ہے؟ آئی ہائیلی ڈاؤٹ کہ نکال سکتے ہیں یا کوئی بھی نکال سکتا ہے، وہ چاہے آج یہ حکومت ہے، کوئی اور حکومت آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بالکل نکالا جا سکتا ہے. ہم سے برے حالات میں مختلف ممالک نے، ان کی قیادت نے اپنے ممالک کو نکالا ہے ایسے بحرانوں سے. کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. بنیادی چیز یہ ہے، دیکھیں، حل تو ایک ہی ہے کہ نیا عوامی مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت آئے، 5 سال کے لیے ہے، مضبوط حکومت آئے، لیکن وہ یہ طے کر کے آئے، عوام کو یہ یقین دہانی کرا کے آئے کہ جو پچھلا نظام ہے 70-75 سال کا گلا سڑا نظام، اس کو آگے نہیں چلایا جائے گا. یہ 70 یہ 50 80 لوگوں کی کابینہ نہیں ہوگی. یہ ارکان اسمبلی کے لیے مفت ٹکٹ اور باقی سہولتیں نہیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ جناب والا ترقیاتی فنڈز کے نام پر ارکان اسمبلی کو رشوت دی جائے اور وہ اللہ تلے کریں، اگلے الیکشن کا خرچہ، پچھلے الیکشن کا خرچہ نکالیں، اگلے الیکشن کے لیے تو پیسے جمع کریں. یہ کام نہیں ہوں گے. بیوروکریسی کو بھی نس ڈالنی پڑے گی اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اخراجات کو بھی مؤثر قسم کی کٹوتی کرنی پڑے گی. اور ہمارا جو یہ ایک عیش و عشرت کا کلچر ہے، کچھ عرصے کے لیے، کم از کم 5 سال کے لیے، 10 سال کے لیے اس سے توبہ طائب ہونا پڑے گا. اگر کوئی حکومت یہ فیصلہ کر کے آئے، عوام کو بتا کے آئے، ایک ایجنڈا اور منشور دے اور بتایا کہ جی ہم اس طریقے سے اس ملک کو چلائیں گے
جس میں عام آدمی کے فلاح و بہبود کو مد نظر رکھا جائے گا اور اشرافیہ رولنگ کلاس کی مراعات کو نمود و نمائش کو کنٹرول کیا جائے گا، تو کوئی وجہ نہیں کہ عوام ووٹ نہ دیں، اعتماد نہ کریں اور پھر پاکستان کو اس دلدل سے نہ نکالا جا سکے۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے یا جس طرح خان صاحب بھی چلاتے رہے ہیں، اس طریقے سے اب اس ملک کو نہیں چلایا جا سکتا۔ ماضی میں یہ اس لیے چلتا رہا کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے، ہم پر دنیا اعتماد کرتی تھی، ہمیں پیسے قرضے مل جاتے تھے، ہم اس کو ایسے عشرت میں اڑا دیتے تھے۔ اب نہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ہماری معیشت بھی انہوں نے سخت رہنے دی ہے کہ ہم اس کو چلا سکیں۔ تو اگر کوئی لیڈر یا کوئی سیاسی جماعت ایک واضح منشور کے ساتھ، واضح پروگرام کے ساتھ، واضح ایجنڈے کے ساتھ، عوامی فلاح و بہبود کے ایجنڈے کے ساتھ آئے، اور سخت فیصلوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام پر بوجھ ڈالتے چلے، سخت فیصلوں کا مطلب ہے کہ رولنگ کلاس قربانیاں دے، رولنگ کلاس کو کنٹرول کیا جائے، لوٹ مار کے کلچر کو کنٹرول کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو پیسہ ضائع ہوتا ہے جن شعبوں میں جہاں روزگار کے مواقع بھی پیدا نہیں ہوتے، جہاں ریونیو جنریشن بھی گورنمنٹ کو نہیں ہوتی، ان شعبوں پر ان کو سبسڈی دینے یا ان کو مراعات دینے کی بجائے ان شعبوں پر انویسٹمنٹ کی جائے جہاں سے روزگار بھی ملتا ہے، ریونیو جنریشن بھی ہوتی ہے، ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ایکسپورٹ بڑھائی جائیں، اور باقی جو کام کرنے کے ہیں امپورٹ پر یعنی جو ہمارے لگژری آئٹمز ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، کئی ملکوں نے ایسا کیا ہے، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ سر ایک اور چیز پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ارشاد عارف صاحب، یہ جو فریش مینڈیٹ کی آپ بات کرتے ہیں، پرابلم یہ ہے الیکشنز ہو بھی جائیں، مینڈیٹ ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا بھی تو یہ احترام نہیں کیا جا سکتا نا۔ جس کو اقتدار نہیں ملنا اس نے ہی کہنا ہے کہ سلیکٹڈ ہے، دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ تو پہلے تو ود ان کنٹری ایکسیپٹ کیا جائے گا دوسرے کا مینڈیٹ، یہاں پہ تو وہ ایکسیپٹنس لیول ہی نہیں ہے، دنیا تو پھر کسی کے مینڈیٹ کا احترام کرے گی۔ سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات ہم لوگ دہرا دیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں ہیں۔ دیکھیں 3.5 سال تک پی ٹی ایم نے کتنا زور لگایا اور کیا کچھ نہیں کیا، کیا یہ حکومت کو گرا سکے؟ سلیکٹڈ جو نعرے بھی لگے، گری تو اس وقت جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کو رخصت کرنا ہے۔ تو اس لیے اچھا اب اور پھر جو کرونا آیا اچھا سر اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم نے سپورٹ نہیں کرنا ہے، ان کو چلانا نہیں ہے انگلی پکڑ کے؟ بہتر یہی ہے۔ نہیں یہ صرف نہیں، یہ نہیں فیصلہ ہوا، آپ کو اندازہ نہیں ہے این کیو نے جب چھوڑا ہے رات 12 بجے 1:30 بجے کون لے کے گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو اپنے گھر سے اٹھا کے کہ ان سے ملاقات کریں، آج ہی پریس کانفرنس کریں؟ کیا مولانا فضل الرحمان کو خواب آئی تھی؟ یہ نہیں ہوا کہ سپورٹ ختم کی ہے، باقاعدہ یہ فیصلہ ہوا اور باقاعدہ کوشش کی گئی۔ پہلے 20 لوگ توڑے گئے، 20 لوگ دکھائے گئے، ان 20 لوگوں کو دکھا کے تو پھر این کیو ایم کو اور باپ پارٹی کو توڑا گیا۔ تو یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے۔ اب ہم اتنے تو خوش فہم ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ جی ہم تو نیوٹرل ہو گئے تھے اور ہم مان لیں کہ ہاں کہ نیوٹرل ہو گئے تھے۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے جو سٹوری اپنے کالم میں لکھی ہے اس سے بین السطور خود پتہ چل رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا تھا، اور ہم خود بھی دیکھ رہے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ایک حکومت عوام کے مفاد کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اپوزیشن جو کچھ بھی کرتے رہے، دیکھیں اپوزیشن بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، اپوزیشن اہل یا نااہل ہوتی ہے۔ اہل اپوزیشن اگر ہو، باصلاحیت اپوزیشن ہو اور عوام کا ہو، تو بھٹو صاحب جیسا مقبول ترین لیڈر جو ہے وہ بھی اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دیتی ہے اور اس کو مرضی کا آئین نہیں بنانے دیتی، مرضی کے قوانین نہیں بنانے دیتی، اور کسی قانون سازی کے لیے اس کو اپوزیشن کے تمام ارکان کو اٹھا کے باہر پھینکنا پڑتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اہل اپوزیشن کا۔ نااہل اپوزیشن ہمارے یہاں رہی ہے کہ تقریباً 10 ووٹوں کا فرق ہوتا تھا، لیکن حکومتیں جو ہیں آرام سے چلے جاتی تھیں، اور اس وقت حکومتیں بے نظیر کی، نواز شریف کی، بعد میں حکومتیں گرتی رہی ہیں جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو اس لیے اپوزیشن کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیسیکلی حکومت جو ہے بنتی اکثریت سے ہے، چلتی حکمت سے ہے۔ اگر کوئی حکمران اپنی حکومت کو حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے، عوامی مفاد کے لیے چلا رہا ہے، ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو عوام کی سپورٹ اتنی بڑی قوت ہوتی ہے کہ کوئی بھی اس کو ڈسٹیبل نہیں کر سکتا، کوئی اس کو نکال نہیں سکتا۔ صحیح، بالکل ارشاد عارف صاحب۔
گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اچھا، وے فارورڈ پہ ہم بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ الیکشنز مسئلوں کا حل ہے اس وقت؟ فریش الیکشنز ہو جائیں، مینڈیٹ آ جائے تو پھر دنیا کا اعتماد بڑھے گا، چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، فریش مینڈیٹ آ جائے گا، فلانا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ خوابوں کی باتیں ہیں، 2/3 اکثریت تو بہرحال نہیں مل رہی، بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بھی حکومت ہاں کسی کو بھی، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو پنجاب کے اندر جس طرح سے شاہانہ معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے کے پی میں چل رہے ہیں، یہ تو وہ لوگ تھے نا جن سے ہم امید لگائے بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے ہی تو ہمیں سکھایا تھا، انہوں نے ہی تو باور کرایا تھا قوم کو کہ ماضی کے حکمران جو ہیں وہ اپنی عیاشیوں اور علل تللوں کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ملک کو اس ڈگر پہ لے آئے۔ لیکن آج بھی ہم جو ہے وہ صورتحال کوئی اس سے مختلف تو نہیں دیکھ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ اسد عمر صاحب ہوں، چاہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں، جو بہترین جو ہے معاشی جو جس کو کہتے ہیں نا سلوشنز وہ نکال کے لائیں گے اور پیرس بنا دیں گے صبح، ایسا تو نہیں ہو رہا۔ تو جو بھی پارٹی آئے گی اس کے اوپر یہ بات تو ٹھیک ارشاد صاحب نے کہی ہے کہ اچھے خواب تو ہمیں دیکھنے چاہیے، بالکل، لیکن خوابوں کی تعبیر ایسا ہو جانا چاہیے، ایسا یوں ہو جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ فی الحال تو ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا۔ الیکشن کے اندر کون ان کو جو ہے گارنٹی لے گا کہ جناب آپ کی کشمیر پالیسی یہ تھی، آپ کی جو ہے عوام الناس کی پالیسی یہ تھی، پروٹوکولز ختم کرنے کی پالیسی تھی، وزیر اعظم ہاؤس کو جو ہے وہ یونیورسٹی بنانے کی تھی، گورنر ہاؤس کو جو ہے یونیورسٹی بنانے کی تھی، دیواریں تو وہ تو ایسا کچھ نہیں نظر آیا نا۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موجودہ طرز کے اوپر ہم چلتے رہے تو پھر تو وہ وی ول لینڈ اپ انٹو مور ٹربل، تو پھر یہی ہم سچویشن ہوگا۔ دوسرا یہ ہے تو عبداللہ گل صاحب دیکھیں وے فارورڈ تو دیا ہی نہیں جاتا نا۔ دیکھیں میں وہ کوئی پلان تو دیتے نہیں ہے کہ اقتدار میں آ کے میں نے یہ کر دینا، وہ تو ابھی جب اقتدار میں تھے تب بھی وہ ان کو چور ڈاکو کہتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے حضور۔ اگر جو ایک بات اگر اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ریسپونڈ، 23 مارچ 2022 کو بھی تو پھر کسی اور آدمی کو آرمی چیف لگانے کی بات کی جا رہی تھی، سمری پھر کہاں سے تیار ہوئی تھی؟ اگلا پھر ریسپونڈ نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ راتوں رات جو ہے 28 تاریخ اسی لیے دی جاتی ہے نو کانفیڈنس کے لیے کہ آئیں، اس کے اوپر بات ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ۔ تو یہ درمیان میں یہ باتیں بھی ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ ہائی کورٹ کیوں کھلا تھا۔ ہائی کورٹ کسی وجہ سے کھلا تھا نا۔ کون آدمی تھا جو اس ٹائم کے اوپر جو ہے ایک سٹنگ اتنے بڑے عہدے کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور کیوں کرنا چاہ رہا تھا، کس لیے کرنا چاہ رہا تھا؟ صدر عارف علوی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک جو راولپنڈی کے دروازے ہیں وہ نہیں کھل رہے۔ دوسری بات جو ہے اس کے اندر کچھ خیر کی باتیں بھی ہیں، ہمیں سوچنی چاہیے۔ خیر کی باتیں یہ ہیں کہ پاکستان کو باغی نہیں ہونے دے گی مغربی دنیا، کیونکہ پاکستان اگر بالکل IMF کے پروگرام سے نکل جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغرب کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ جو ہمیں اہم چیزیں باتیں کرنے والی ہیں وہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کا آپ نے اس ٹائم پہ پوچھا، پنجاب گورنمنٹ کا دیکھیں نا، پنجاب گورنمنٹ کیوں جائے الیکشن کے اندر جبکہ سچویشن پولیٹیکل اتنی ٹرموائل میں ہے، اتنی لیکوڈ ہے، اتنی انپریڈکٹیبل ہے کہ کوئی بھی آدمی اس بات کے اوپر جو ہے وہ کہ جناب وہ بادل دیکھ کے گھڑے پھوڑ دے گا۔ میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی صاحب ایسی کوئی بصیرت رکھتے ہیں اس معاملے پہ۔ دوسری بات جو ہے وہ ہمیں الیکشن نہیں بلکہ سلوشنز کی ضرورت ہے۔ قوم کو جو ہے وہ اس سے غرض نہیں ہے کہ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے، ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہمارا روزگار کون بہتر کر سکتا ہے، ہمیں انصاف کون دلا سکتا ہے، ہماری معاشی استحکام کون کر سکتا ہے، انڈسٹری کا پہیہ کون چلا سکتا ہے۔ جو انڈسٹری آج پارشل شٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، جس کے پاس ایکسپورٹس نہیں ہے ملک کے پاس، جس کے پاس جو ہے آپ کی پروڈکشن لائن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، آپ کا جو آپ اندازہ کریں کہ 10 لاکھ ٹن ایک ایگرو بیسڈ کنٹری نے جو ہے جو ایگریکلچرل بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو مانتی ہے، اس نے 10 لاکھ ٹن گندم جو ہے ایک ایسا ملک
جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو, جس کی معیشت ٹھیک نہ ہو, اس کو جو ہے پھر اس کے اثاثات جو اس کے دفاعی اثاثات ہیں ان کے اوپر ضرب لگانے کا بہترین موقع ہے. اور یہی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہمارے سیکیورٹی میٹرز کے اندر اتنا گھس جائے, اتنا انٹرنلی, کیونکہ وہ جب ہمارے اندر گھسے گا تو وہ پوچھے گا کہ اچھا جی آپ کا جو ایٹامک انرجی کمیشن ہے اس کا کیا کھاتا ہے, پھر ہمارے جو ڈیفنس سروسز ہیں ان کے اندر کیا ہے, ڈیفنس پروڈکشن کا کیا معاملات ہیں. یہ اجازت نہیں دی جا سکتی. جو ہمیں غور کرنے والی بات ہے کہ جو آئی ایم ایف پریشرز ڈال رہا ہے, کیا ہماری قوم جو کہ جن کی پر کیپٹا انکم اس ٹائم پہ $1100 سے بھی کم آ گئی ہے, کیا وہ اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ کیا ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی جس نے گھر میں ٹوٹل 2 بلب جلانے ہیں یا گرمیوں میں 2 پنکھے چلانے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے بل جو ہے اس کی تنخواہ سے زیادہ آ جاتا ہے, گیس کے معاملات ہیں, یہ جو فوج ظفر موج ہے منسٹروں کی, میں سمجھتا ہوں ہر لیول پہ کٹوتی چاہیے, ری سٹرکچرنگ گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور ری سٹرکچرنگ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے. یہ بہت ضرورت ہے اس بات کی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مایوسیوں کے اندھیروں سے نکال کے آپ کو, جیسے ابھی کہا گیا ڈونر کانفرنس کی بات کی گئی, بھائی ڈونر کانفرنس میں آپ سے پوچھیں گے سوال کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ نے کون کون سے جو ہے وہ عمل کیے ہیں. ذرا ہمایوں صاحب کا بھی جواب لے لوں, وقت میرے پاس نہیں تو ختم ہو جائے گا. ہمایوں صاحب, وے فارورڈ آپ کو کیا نظر آتا ہے اس بے تحاشا چیلنجز, مسائل اور سب سے بڑا چیلنج معیشت, اس کو سہارا دینے کا, سنبھالنے کا حل کیا ہے جو آپ کو نظر آتا ہے؟ سر حل معزز دوستوں نے بڑا سیر حاصل اس کے اوپر کیا. میرا خیال ہے 1-2 چیزیں جو میں اس میں ایڈ کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, ادارے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے دوسروں کے کاموں میں ڈالنے کی کوشش نہیں کریں گے, جب تک ہم آبادی جو کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اوپر بڑی کم گفتگو ہو رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا. آپ 230 ملین کے قریب آپ کی آبادی پہنچ چکی ہے اور سب سے زیادہ ایشیا میں اس وقت جو ہے گروتھ ریٹ ہے. ان چیزوں کو آپ نہیں روکیں گے اور اس پولیٹیکل پولرائزیشن کا اگر خاتمہ نہیں ہوگا تو آگے آپ نہیں بڑھ سکتے. آپ کے مسائل اسی طرح رہیں گے. جہاں تک یہ ڈونر کانفرنس کا ذکر ہے, یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں, لیکن ہم ڈونر کانفرنس میں جا اس لیے رہے ہیں کہ ہم نے کلائمیٹ جسٹس کی بات کی, وہ تھوڑا سا سیپریٹ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے نقصان نہیں پہنچایا انٹرنیشنل کلائمیٹ کو, لیکن ہمیں نقصان سب سے زیادہ پہنچا. تو اس کے لیے اب ہم کوشش کریں کہ شاید ہمارے قرضے ریسٹرکچر ہو جائیں, شاید ہمارے جو ہیں جو انٹرنیشنل یا جو گلوبل نارتھ ہے وہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کی طرف آ جائے, ہمارے جو ہے بہت سارے جو ہمیں نقصان ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے. تو ہم امید کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ شاید وہاں سے کچھ اچھی خبریں ہیں, لیکن اس اچھی خبر کا بھی جو ہے وہ اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہونا جب تک یہ جو ساری باتیں میرے سے پہلے معزز مہمانوں نے کی ہیں کہ آپ اپنے اسٹرکچرل چینجز نہیں کریں گے, اکانومی کے اندر آبادی کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, کلائمیٹ کے اوپر توجہ نہیں دیں گے, ایگریکلچر مطلب جو ایک سب سے بڑا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو اگر آپ میکنائز, ڈیجیٹائز اور وہ نہیں کریں گے تو آپ سے کچھ بھی نہیں ہونا. یہ الیکشن کا حل جو ہے مجھے لگ اس لیے نہیں رہا کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو کیا کوئی بھی پارٹی ان میں سے ایسی آئے گی جس کے پاس ایسا مینڈیٹ ہوگا یہ ساری چیزیں کر سکے. نہیں, ہم پھر اسی طرح اللہ نہ کرے کہ پنجاب میں علیحدہ حکومت, سندھ میں علیحدہ حکومت, بلوچستان میں علیحدہ اور کے پی میں علیحدہ اور فیڈرل میں کسی اور کی حکومت. اور اگر یہی اسٹرکچر دوبارہ آنا ہے تو جب تک سیاستدان اکٹھے ہو کے آگے کی طرف فیصلہ کرنے کی کوشش یا صلاحیت نہیں دکھائیں گے, ملک اللہ نہ کرے اسی طرح جو ہے چلتا رہے گا یا شاید اس سے بھی جو ہے برے حالات ہو جائیں. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے چاروں ریسپیکٹیبل گیسٹ کا. میں ایک آخری بات اجازت سے, یہ طرز جمہوریت اور یہ طرز سیاست جو ہے نا اور یہ ریاست اب اکٹھے نہیں چلے گی. یہ اس طریقے سے قوم کا برباد کر کے رکھ دیا گیا. یہ ملک بہت خوبصورت ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. بالکل جی, بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جی. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.